प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज का चमकता सितारा है मेरे साथ मौजूद शाहिद नवीद मलिक साहब। ये ऐसी शख्सियत हैं जो कि बहुत अरसे से चैरिटी के लिए काम कर रही हैं। इस वक्त इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें ये लोगों को मुफ्त अफ्तारी और खाना भी बांटते हैं। साथ ही साथ इन हालात में जो लॉकडाउन के और कोविड के हालात चल रहे हैं, इसके अंदर ये मुस्तहिक लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम करते हैं। इसके अलावा एक इनकी और बहुत ज़बरदस्त खसूसियत है और वो ये है कि ये मैकडॉनल्ड और मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं उनका खाना रात के वक्त लेट नाइट तकरीबन 13 अजला में अपने साथियों के साथ मिलकर गरीब और मुस्तहिक लोग या जो चौकीदार बैठे हुए होते हैं उनके दरमियान बांटते हैं। आइए इनसे खुद इनकी ज़बानी जानते हैं कि इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है वो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने इतनी अच्छी इंस्पिरेशन के साथ ये काम शुरू किया, कहाँ से इसका जो है वो आइडिया आया आपके ज़हन में? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी वालदा आज से कुछ 4 साल पहले फोत हुए थे। अच्छा। और हम चारों भाइयों ने उस दिन ये फैसला किया था कि हम कोई ना कोई चैरिटी का काम शुरू करेंगे और हमने एक खाना का सिलसिला शुरू किया था रोज़ाना मगरिब की नमाज के वक्त। अच्छा। तो फिर कोविड आ गया और कोविड में हमने, आपको पता है कि वो बंद कर दिया गया। लोग इकट्ठे नहीं कर सकते थे। हम पिछले साल जब ये शुरू हुआ है तो उस वक्त फिर हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किया जो सब्ज़ी के उन्वान के साथ था। अच्छा। उसके पीछे भी जो इंस्पायरेशनल स्टोरी थी वो ये थी कि मैं एक दिन ये राशन तकसीम कर रहा था और वो राशन तकसीम करते हुए एक बिल्कुल बस्ती थी बड़ी पसमानदा उसके अंदर, तो वो ख़त्म हो गया और एक खतून जो है जिसकी उम्र कोई 40-45 साल की होगी, वो आई और वो मेरे पाँव के साथ लिपट गई। तो उसने कहा कि मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं तो मुझे कुछ दें। तो मैंने कहा मेरे पास तो ख़त्म हो गया। वो इतना उसने ज़ोर से मुझे पकड़ा हुआ था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं अपनी पूरी कुव्वत के साथ भी उसको छुड़ा नहीं पाया था। अच्छा। तो बस उस दिन फैसला किया कि ये तकरीबन 4 साल पुरानी बात है? नहीं, ये 1 साल पुरानी बात है, जब पुरानी। कोविड शुरू हुआ था। ओके। तो फिर मैंने वही सोचा कि नहीं, अब मैं आराम से नहीं बैठूंगा पूरे कोविड के अंदर। और फिर हमने जो है वो लोगों को सब्जियां देनी शुरू की और वो 65 दिन हम 4000 घरों को रोज़ाना सब्जी देते थे। रोज़ाना मंडी से आती थी, पैक करते थे और फिर हम उसको तकसीम करते थे। अच्छा, आपने बताया कि खातून ने जो है वो आपको पकड़ा, तो सब्जी का फिर आप लोगों ने शुरू किया। सब्जी का जब शुरू किया किस तरह से करते थे? मतलब लाइक ये कि एक शख्स को कितनी पैसों की सब्जी आप फराहम करते थे? इसमें हमने ये किया था कि पहले दिन जिस दिन हमने फैसला किया था उस दिन 250 लोगों से हमने ये शुरू किया था। अच्छा। और मेरे पास उस वक्त 25 लोगों की टीम थी और मैंने उनको कहा था कि आप 10-10 लोगों के नाम लेके आए अपनी बस्तियों में से। ये वो लोग थे जो बिल्कुल समझे कि जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा था। हमने उनको जाके ये कहा कि भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद आपके एक दिन की सब्ज़ी आपको मिल जाया करेगी। अच्छा। उसमें जो हमारा थीम था वो ये था कि हमने सिर्फ सब्ज़ी नहीं दी थी, हम दालें भी देते थे, हम घी भी देते थे, हम मिर्चें भी देते थे, मसाला जात भी देते थे। लेकिन उसमें हमने ये तय किया था कि पहले हम ये वॉच करेंगे कि आया ये लोग मुस्तहिक हैं भी कि नहीं। जो सब्ज़ी लेने वाला फ़र्द है वो तो डेफिनेटली वो होगा ना जो बहुत हैंड टू माउथ था। तो जब हमें ये यकीन हो गया कि भी ये लोग बिल्कुल वो नहीं हैं जो रवायती तौर से लोगों से राशन इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर हमने उनके साथ दालें शुरू की, चावल शुरू किए, उसमें अंडा डबल रोटी हमने उन्हें दिए। अच्छा। नाश्ते के अंदर फिर हमने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो 4000 लोग हो गए। इसमें जो सबसे खूबसूरत पहलू था वो ये था कि उन 4000 फैमिली में से कोई एक फ़र्द भी हमारे पास यहाँ नहीं आता था। हम उनके घरों में जाके वो पहुँचा के आते थे। अच्छा, और पहुँचाते भी रात को अंधेरे में थे ताकि लोगों के दरमियान उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। इन्हीं घरों की खवातीन हमारे शाना बिशाना खड़ी हो गई और दिन में जब हम सब्जी ले आते थे तो वो आके यहाँ पैक करती थी और फिर वो पैक करने के बाद चली जाती थे। फिर उन्हीं के मर्द हजरात से हमने एक टीम बनाई। अच्छा। जो फिर ज़ाहिर है जब हमने 4000 घरों को मैनेज करना था तो फिर ऐसा होता था कि ज़ाहिर हमें एक बड़ी टीम चाहिए होती थी। तो फिर वो 250-300 लोगों की टीम हो गई कि जो रोज़ाना यहाँ पे आ जाते थे, हम उन्हें पैक करते थे। एक लिस्ट बनी हुई थी, एक टीम लीडर होता था और उनके साथ हम 10 लोगों को लगाते थे। वो फिर एक साइड पे इस काम को तकसीम करते थे। इस तरह हम समझे 24 आवर क्लॉक में हम चलते रहते थे। दिन में सब्जी खरीदी जाती थी, फिर पैक होती थी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती थी, फिर अगले दिन की आ जाती थी। इस तरह वो 65 दिन हमारे गुजरे। कौन आपके साथ इसमें आपका साथ दे रहा था? आप हैं, आपके भाई हैं, और टीम कितने मेंबर हैं? उस वक्त तो हमारे पास जो है वो 250 लोगों की टीम थी जो पूरे के पूरे इसमें काम कर रही थी। सारे लोगों का ज़ाहिर काम बंद था, लॉकडाउन था, सभी लोग यहाँ आ जाते थे और हम फिर उसको जो है वो मैनेज करते थे, पैक करते थे
اور لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے. موٹر سائیکل, رکشے, لوڈر رکشے, انہی کے اوپر ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے. اور یہ پیور مستحق لوگ تھے. ابھی بھی میرے پاس میں اگر چاہیں تو میں آپ کو 4000 لوگوں کا ڈیٹا دے سکتا ہوں. اس رمضان میں بھی ہم نے ان کو راشن ان کے گھروں میں پہنچانے کا کیونکہ آپ کے پاس وہ ڈیٹا موجود تھا تو آپ نے آسانی کے ساتھ. ہاں جی, ہم نے ان کو پہنچایا. بہت اچھی بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ جیسے کہ کووڈ کی صورتحال ہے اور آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے ہی کہ جیسے پہلی ویو آئی, پھر دوسری آئی, تیسری اب چل رہی ہے اور بڑی خطرناک چل رہی ہے, لیکن اس سب میں آکسیجن سلنڈر جو ہے اس کا حصول لوگوں کے لیے ہمیشہ مشکل رہا ہے. آپ نے اس کے لیے بھی ایک بنایا پورا سسٹم کہ آپ لوگوں کو وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ایک جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا تو ایک ڈاکٹر فیض اللہ صاحب ہیں, ویسے ان کا تعلق الخدمت سے ہے. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی لوگوں کی کہ بھی یہ جو ہمارا کرونا ہے یہ ایپیڈیمک ہوگا, ہاسپٹل فل ہو جائیں گے اور پھر ہمیں آکسیجن گھروں کے اوپر ضرورت پڑے گی. یہ ایک ابتدائی میٹنگ ہوئی تھی جس میں بھی شریک ہوا. ایک خیال آیا تھا. اچھا, میں نے اسی میٹنگ کے بعد ایک کام شروع کر دیا. میں نے جو بڑی فیکٹریاں تھیں جو آکسیجن بناتی تھیں ان کے ساتھ رابطہ کیا اور میں نے انہیں کہا کہ اس طرح اگر ضرورت پڑے گی تو آپ کیا ہمارا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایک پورا نیٹ ورک ہے, ہم تو ظاہر ہے اپنے ڈسٹریبیوٹر کو دیتے ہیں, وہ پھر آگے چیزوں کو کرتا ہے, تو ہم تو آپ کو شاید ڈائریکٹ نہیں دے پائیں گے, لیکن ہم آپ کو ڈسٹریبیوٹرس کے نام دے دیتے ہیں. وہ نام مجھے مل گئے, ان پہ کچھ لوگوں کے ساتھ میری ڈسکشن شروع ہو گئی اس موضوع کے اوپر. اور وہ اس وقت تک ابھی ظاہر ہے ایپیڈیمک نہیں ہوا تھا, تو کچھ چیزیں میں نے میچور کر لیں اس سے پہلے ہی. جیسے جیسے میں نے ان کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ بھی آپ سے ہم اتنے سلنڈر خریدیں گے, پیسے ہم نے انہیں ڈپوزٹ کروا دیے, تو وہ ہم نے پھر جو ہے وہ میں نے ان کے ساتھ ایک میکینزم پورا بنایا اور ان کو پیسے دے دیے اور ان سے سلنڈر خرید لیے. کیونکہ یہ پہلا موقع تھا اور میں بھی ظاہر ہے آکسیجن کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا تھا, اور مارکیٹ میں ایسے ایک دم ہارر تھا کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور جو 8000 کا سلنڈر تھا وہ 35000 چلا گیا. اور جو مشین تھی جو اس کے اوپر لگتی تھی جو 2-2.5 روپے کی آتی تھی وہ 4-5 روپے کی ہوگی. اسی طرح وہ آکسی میٹر تھا جو عام روٹین میں 1200 روپے کا آتا تھا, 5-6 ہزار روپے کا مل رہا تھا. تو ہم نے اس وقت لاہور میں 3 سینٹر بنائے, اس کے 3 جگہوں پہ ہم نے سلنڈرس کو جو ہے وہ ارینج کیا, اور پھر اس وقت ہم لوگوں کو جو آ رہا تھا اس کو دے رہے تھے اور دے جا رہے تھے. پتہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں, ضرورت مند تھا ہی تو وہ آ رہا ہے, تو دے رہے تھے ہم. وہ اس طرح وہ سلسلہ جاری رہا. تو وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کیفیت تھی جس میں جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کو مینیج نہیں کر پا رہے تھے, یعنی کہ بہت بڑی این جی اوز جو بھی وہ بھی نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اس کو ریفلنگ کا ایک پورا میکینزم تھا. سلنڈر ہونا بذات خود کوئی بات نہیں رکھتا تھا, لیکن اس اصل بات تھی کہ وہ ریفل کیسے ہو. تو جو وہ 3 سینٹر ہم نے بنائے تھے وہاں پھر ہم نے لوڈر رکشے کو بندوبست کیا ہوا تھا. وہ پھر لوگوں کو گھروں میں ڈلیور کرتے تھے, وہاں سے پچھلا سلنڈر لے آتے تھے, نیا سلنڈر دے آتے تھے اور ریفل کرتے تھے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ ہم نے کافی لوگوں کی اس وقت مدد کرنے میں کامیاب ہو سکے. اس سب کو مینیج کون کرتا ہے؟ اس کو میں نے خود ہی مینیج کیا جی. اکیلے آپ؟ جی میں نے کیا. آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں؟ میں اس کو ہیڈ کر رہا تھا. میرے نیچے پوری ٹیم ہے, وہ جماعت اسلامی یوتھ کے نوجوان ہیں پورے پاکستان میں, وہ میرے ساتھ اس میں پورا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور یہاں لوکل بھی ایک پورے ہمارے نوجوان ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اس میں پورا تعاون کیا. کبھی تنگ نہیں پڑے کہ اتنا مشکل کام ہے, دن رات میں روز لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں, میں روز لوگوں کو جو ہے وہ آکسیجن دے رہا ہوں, تو مطلب اپنی بھی ایک روٹین لائف ہے. مجھے ایک رات 3 بجے کال آئی ہے, ابھی ان دنوں کی بات ہے, 3rd ویو میں. وہ ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو رات 3 بجے کال کیا تو تنگ تو نہیں ہوئے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تنگ ہونے کا فیصلہ میں نے خود ہی کیا تھا, یہ تنگ ہونے کا فیصلہ تو کسی اور نے میرے لیے نہیں کیا. تو میں نے وہ میرا جو میسج تھا وہ تھا بھی یہی کہ میں رات 2 سے 5 بجے کے درمیان اویلیبل نہیں ہوں, اس کے علاوہ میں پورے 24 گھنٹوں میں اویلیبل ہوں. 3 گھنٹے کے لیے میں سوتا ہوں, تو اس کے لیے اس کے علاوہ آپ جب چاہیں میں حاضر ہوں. تو یہ تنگ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگر 60 سال زندگی ہے تو اس کے بعد آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو وائف ہوتی ہیں, جو آپ کی بیٹر ہاف, وہ تنگ پڑ جاتی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, گھر میں ٹائم نہیں دے رہے ہو, سارا وقت اس چیز کے ساتھ لگے ہوئے ہو. تو ان کی طرف سے کبھی اس طرح کا کوئی شکوہ؟ پچھلے کرونا میں جو ہوا تھا اس میں میں تقریباً 6 ماہ اسی اسکول میں سویا ہوں. اچھا. میرا بستر یہی, یہ جو آپ صوفہ دیکھ رہے ہیں یہ صوفہ کم بیڈ ہے, تو اسی کے اوپر میں سویا ہوں 6 ماہ. اور اب میری کوئی 1 ماہ ہونے والا ہو گیا ہے, اب پھر میں یہیں ہوں. جس وقت سے یہ ہم سلنڈر دے رہے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو سلنڈر ہے یہ تو 100% کووڈ کے پیشنٹ کو جاتا ہے, یعنی کہ اس میں تو
آپ سمجھیں کہ آپ 200% اس رسک پہ ہیں کہ آپ ہر وقت کرونا کے ارد گرد ہیں. کرونا کے ارد گرد. تو اس لیے میں ان دنوں میں اپنے بچوں سے بھی اور اپنے گھر والوں سے بھی تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں تاکہ ان کو میری وجہ سے پریشانی نہ ہو. گو کہ میری بیگم کو اب کرونا جو ہے وہ ہو گیا اور اب وہ اس پروسیس سے گزری ہیں. آپ بھی گزرے؟ میں بھی گزرا ہوں. تو لیکن ہمت اس سے نہیں آپ کی ختم ظاہر ہے. یہ تو دیکھیں لوگ راستے پہ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں موت آ جاتی ہے. تو اگر کرونا سے موت اللہ کے راستے میں آ جائے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں یہ اعزاز ہے. ہماری جو انسپائریشن تھی بیسیکلی وہ تو ہماری والدہ ماجدہ تھیں جن کے فوت ہونے کے بعد ہم نے ایک دسترخوان شروع کیا تھا اور جہاں ہم 150 سے 200 افراد کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں مغرب کے وقت. مغرب کے وقت جو ہمارا وہ سسٹم بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا ہے جس میں ہم بٹھا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کوئی دھکا نہیں ہے, کوئی وہاں پہ شور نہیں ہے. لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں. وہ بالکل جو برانڈڈ شاپس کی چیئرز ہیں اسی طرح کی اس کی چیئرز ہیں. لوگ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. ایک دفعہ لگتا ہے کھانا, پھر 2 دفعہ لگتا ہے, پھر 3 دفعہ لگتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ کھانا کھا کے لوگ جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ 4 سال سے ہم اس کام کو جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اسی کو ہم رمضان میں کنورٹ کر دیتے ہیں افطاری پر. اوکے. اس وقت جو ہے وہ ہمارا افطار جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم روزانہ ابھی جو ہے وہ روز مغرب کے وقت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ہم ان کو افطاری دیتے ہیں. لوگ افطاری کرتے ہیں. خواتین بھی اب آنی شروع ہو گئی ہیں تو ان کے لیے بھی ہم نے تھوڑا سا بندوبست جو ہے وہ شروع کر دیا. کیا اس میں افطاری میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں رکھتے ہیں؟ افطاری میں جو ہے وہ کھجور ہوتی ہے. روزانہ جو ہے وہ ایک سبزی کے ساتھ مرغی کا گوشت ہوتا ہے. کیسا لگتا ہے جب یہ سارا چیریٹی کا سارا کام کرتے ہیں؟ میں کہا کہ یہ جب رمضان شروع ہوا نا تو اس دفعہ میں نے ایک نیا تجربہ کیا اور میں نے ایک اپنا جو واٹس ایپ میسیج ہے وہ چلایا تھا کہ لاہور میں کسی جگہ بھی کسی کو اگر سحری اور افطاری میں کوئی پرابلم ہو تو وہ ہم سے رابطہ کریں, ہم اس کی سحری اور افطاری کا بندوبست اسی ہی جگہ پہ کر لیں گے. تو اب وہ مجھے روزانہ 27, 28, 30, 25, 12 اتنی کالیں آتی ہیں. تو میں نے اس کو بڑا سمپل سا میکینزم بنایا. جو میرے جاننے والے لوگ ہیں میں ان کو کال کرتا ہوں. میں نے کہتا ہوں کہ یار آپ اپنے گھر میں افطاری بناتے ہیں, سحری بناتے ہیں تو یار ایک بندے کے لیے ایکسٹرا بنا لیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. وہ ایک بندہ جو ہے اس کو بتا دیتا ہوں فلاں آدمی کے پاس آپ نے جانا ہے, آپ کو افطاری بھی مل جائے گی اور سحری بھی مل جائے گی. تو روزانہ کی بنیاد پر 25-30 لوگ جو ہیں وہ اس سے اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی کرنے کا تو انیشیٹ لینا ہے آپ نے, باقی تو اللہ میاں کا یہ کام ہے. اللہ میاں کا کام ہے, اسی کی سنت ہے. وہی رب ہے, وہی پالنے والا ہے, وہی سب اپنا کام کرتا ہے. ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شاہد ملک صاحب نے کتنی زبردست بات کی ہے کہ اس میں بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی. صرف ایک گھر کو اپنے جاننے والے کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے سحری یا افطاری بنا دیں اور 24 سے 25 خاندان جو ہیں وہ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں. ان کے مزید بھی بہت سارے کاز ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب چلتے ہیں اور بریک کے بعد جانتے ہیں کہ اس کو وہ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اور مستقبل میں ان کے کیا کیا کرنے کے ارادے ہیں. تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور شاہد نوید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے سنا کہ ان کے کتنے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جس میں وہ خلق خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دل کا سکون بھی حاصل کر رہے ہیں. ان کا ایک اور پروجیکٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ رات کے وقت یہ اپنے بھائیوں, دوستوں, اپنے ٹیم ممبرز کے ساتھ مل کر تقریباً 13 اضلاع میں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں سے بڑے بڑے برانڈز جیسے کہ میکڈونلڈ ہو گیا یا بہت سارے, ان سے برگرز لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چوکیدار یا اس طرح کی جو بھی مستحق افراد مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو رات کے اندھیرے میں اس برگرز وغیرہ فراہم کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں. اچھا یہ جو برگر وغیرہ کا آئیڈیا کہاں سے ذہن میں آیا؟ یہ پچھلے لاک ڈاؤن میں میں نے آپ کو بتایا کہ میں لاک ڈاؤن کے درمیان یہاں ہی رہا ہوں پینسٹر دن. تو میری یہ چھوٹی بیٹی جو ہے وہ شرارتی ہے ہمارے گھر میں. تو اس نے کہا پاپا آپ نے اتنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں تو آپ کچھ کھلا نہیں رہے. تو میں ان کو لے کے میکڈونلڈ چلے گیا, ڈرائیو تھرو سے ہم نے وہ لیا برگر. تو اس نے زیادہ لے لیے. تو جیسے ہم ڈرائیو تھرو سے باہر نکلے تو ایک چھوٹی بچی تھی جو جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں, تو میں نے وہ ایک برگر جو ہے نا اس بچی کو دے دیا. تو بڑی وہ ایکسائٹیڈ ہوئی کہ ایک برگر لینے کے بعد جو ایک دم اس کے چہرے پہ ایسی چمک تھی. میں نے سوچا یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے. اگر ہم غریب لوگوں کو یہ چیز کھلائیں تو جو خوشی ان کو نصیب ہوگی وہ شاید میں اس کو جج نہیں کر پا رہا اس طرح سے. تو ہم نے یہ کام شروع کر دیا اور یہ ہماری گلشن راوی کی مین روڈ سے ہم نے اس کو شروع کیا تھا. اچھا.
اور ایک دن میں نے وہ سیکورٹی گارڈ سے جو بزرگ سے ان سے پوچھا کہ بھی میں آپ کو دے کے جاتا ہوں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب جی ہم تو ظاہر ہے 500 روپیہ کمانے والے لوگ ہیں، تو یہ سوچا ہی تھا، ہم نے سنا ہی ہوا تھا جی ایک پیزا ہٹ بھی ہوتا ہے اور KFC بھی ہوتا ہے، تو ہم تو ظاہر ہے سوچتے ہیں کہ 500 روپے کے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کے جائیں گے، لیکن وہ آپ نے یہ دیا تو اب ہم نے بھی کھا لیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سمجھے کہ عجیب قسم کی جو ہے نا وہ خوشی تھی اس کے اندر۔ زبردست ہو گیا۔ کون کون سے شہروں میں آپ یہ جو ہے یہ بانٹ؟ یہ اس وقت پاکستان کے سبھی بڑے شہروں میں، حیدرآباد، اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ، ساہیوال، لاہور، شیخو پورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، راولپنڈی، اسلام آباد، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رحیم یار خان، ملتان اور کراچی، یہ سب تمام جگہوں پہ شروع ہو گیا۔ اچھا یہ کراچی وغیرہ آپ ان سب جگہوں پہ کریں؟ کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے اس میں اصل میں کیونکہ میری خود کی جماعت اسلامی یوتھ کی ذمہ داری ہے، تو یوتھ کی جماعت اسلامی کی ٹیم جو ہے وہ رات کو میرا اس میں ساتھ دیتی ہے اور ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا جس طرح سے ابھی آپ لوگ جو مطلب یہ اتنا مہنگا کھانا جو ہے فاسٹ فوڈ کا یہ آپ لوگوں میں تقسیم کریں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ تقسیم کرتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ تمام برانڈ ہوتے ہیں تقریباً، آپ KFC، میکڈونلڈ، پیزا ہٹ، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نام لے لیں۔ اس میں آئٹمس کون کون سے ہوتے ہیں کہ برگر ہوتا ہے؟ برگر ہوتا ہے، پیزا ہوتا ہے، شوارما ہوتا ہے۔ اچھا اس میں جو ہے وہ جیسے لیاس دمبا ہے، اچھا یہاں میں بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ لیاس دمبا جو ہے اس کے مالک نے مجھے بلایا ایک دن اور اس نے کہا یار آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو ہم سے بھی لیں، تو وہ بھی ہمیں روزانہ جو ہے وہ کلو کڑھائی دیتے ہیں، 2 پیک بنا کے، جس کے ساتھ روٹی بھی ہوتی ہے، سیلڈ بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، بوتل بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھے لاہور کی یا پاکستان کے جو بڑے برانڈ ہیں سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اس میں شامل ہے آپ کے ساتھ؟ اب ہماری میکڈونلڈ کے ساتھ بھی ویسے اس کے اوپر بات چل رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم ان سے بھی لیں، تو بس بات اس بات پڑی ہوئی ہے، تو میں نے انہیں کہا ہوا کہ ہم لیفٹ اوور نہیں لیں گے، آپ ہمیں ریگولر جو فریش میں آپ ہمیں کھانا دیں، بچا ہوا کھانا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب مستحق لوگوں کا بھی احساس کریں کہ جو لیفٹ اوور جو بچا ہوا کھانا ہے وہ نہ ہو۔ اچھا جس طرح آپ برگر اور یہ پیزا اور یہ شوارما وغیرہ، یہ جو غریب لوگ ہیں یہ تو ان چیزوں کی خواہش نہیں رکھتے، ان کو تو روٹی چاہیے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اگر آپ زیادہ تعداد میں کھانا دے دیں، سستا کھانا، اتنا مہنگا برانڈ نہ ہو؟ اصل میں پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا کہ بھی آپ اس کو دال روٹی کھلا دیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا دل ہے تو کیا غریب کا دل نہیں ہے؟ تو کبھی کبھی اپنی خواہشات کو ترک کر کے دوسروں کی خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اچھا ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ بڑے بڑے برانڈز پہ جاتے ہیں، بڑی بڑی آئس کریم کی برانڈز ہیں یا جیسے میکڈونلڈ ہے، KFC یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو مہنگی سے مہنگی چیز کھلا دیتے ہیں اور ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا ملازم ہے، چھوٹا بچہ، اس کو کچھ نہیں لے کے دیتے۔ کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ میرا خیال ہے یہ کم ظرفی ہے۔ آپ نے قرآن کی وہ آیت تو سنی ہوگی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا۔ تو ہم سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ دیا ہوا ہے، تو آپ اپنے دیے ہوئے سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ بے شک۔ تو اس لیے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے لیے جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب سوچے کہ بھی اس کو، میرا نہیں خیال یہ چاہیے کہ وہ جو اپنے بچوں کے لیے لے رہا ہے وہ ان کے لیے نہ لے، ان کے لیے نہ لے اور اس طرح سے بیٹھے رہے۔ اچھا آپ کے آگے آنے والے پروجیکٹس کیا ہیں؟ مستقبل میں کیا سوچتے ہیں؟ کون سا ایسا خواب ہے جو ابھی تک نہیں پورا کیا؟ 2 چیزیں ہیں جی، ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا برگر والا سسٹم ہے اور یہ اس کا جو پیزا وغیرہ کا ہے، اس کو میں پورے لاہور میں مارکیٹ کروں، اور میرا یہ خیال ہے کہ میں لاہور میں مختلف جگہ پہ فریزر رکھوں اور ہم ایک پوری کمپین لانچ کریں۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جو لوگ میڈیا میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اس میں میرے ساتھ آئیں۔ میری ہمت نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ لوگ سارے میرے ساتھ لگیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میں کر گزروں گا کہ ہم فریزر رکھ دیں پورے شہر میں، اور لوگوں کو یہ کہیں کہ بھی جب آپ اپنے لیے کچھ لیں تو ایک ایکسٹرا لے لیں اور اس فریزر میں ڈال دیں، اور غریبوں سے ہم اپیل کریں کہ بھی آپ کو جب بھوک لگے تو آپ ان فریزر سے لیں اور گرم کریں اور کھائیں۔ تو یہ ایک میں چاہتا ہوں کہ میں ایک نئی چیز شہر میں کروں، اور یہ خواب ہے میرا۔ دوسری بات میرا ذہن میں یہ ہے کہ میں ایک تندور لگاؤں، اور وہ بڑے پیمانے پہ تندور ہو، اور میں 10 روپے کی 3 روٹیاں دوں، اور اس میں میں ڈیلیوری کا بھی سسٹم رکھوں، اور میں پورے شہر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھی ہم اتنی چیریٹی کرتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، تو ہم روٹی کو اپنے لیے جو ہے وہ آسانی کر لیں، وہ امیر اور غریب سب کے لیے ہو،
جو چاہتا ہے کہ بھی اس کو روٹی چاہیے 10 روپے میں 3 روٹیاں اسے ملیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے تندور میں لگاؤں شہر میں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں گا, اور مجھے بڑی امید ہے اللہ کے گھر سے کہ اللہ مجھ سے یہ کام لے گا. بہت اچھی انسپریشن ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسا سوچتے ہیں کہ ان کے لیے روٹی جو ہے وہ آپ سستی روٹی کا ایک جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا فریزر والا جو پروجیکٹ ہے یہ بھی بہت اچھا ہے کہ اس کے اندر کھانا رکھ دیا جائے اور لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ آکسیجن سلنڈر جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں, اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اس وقت جو ہے جب سے یہ تھرڈ ویو آئی ہے, اور اس تھرڈ ویو میں تقریباً 700 سے 800 لوگوں کو میں سلنڈر ارینج کر کے دے چکا ہوں. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلے ویو سے ہی میں یہ کام کر رہا ہوں, تو میں نے ایوولوشن کی ہیں چیزیں. جب شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی آتا تھا ہم اس کو دے دیتے تھے سلنڈر. اب یہ ہم نے 3 کیٹیگری بنا دی اس کی. جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے لیے بالکل فری ہے, اس کو ہم ریفل بھی فری کر کے دیتے ہیں, اسے سلنڈر بھی ہم فری دیتے ہیں. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم نے بتایا کہ بھی یہ 4 5 6 پوائنٹ ہیں, آپ وہاں چلے جائیں. اس وقت مارکیٹ میں سلنڈر اتنے کا اویلیبل ہے, آپ وہ خرید سکتے ہیں, خرید لیں. فلنگ کا میکانزم ہم آپ کو پورا دیں گے, آپ کے گھر پہ آپ کو ریفل ہو جایا کرے گا, اور آپ اس کی پے کر دیا کریں گے اور وہ آپ کو ریفل کر دیا کرے گا. یا آپ جا کے فل کروانا چاہیں تو ڈلیوری کے چارجز آپ کو نہیں پڑیں گے. تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ ان بٹوین ہیں ان دونوں کے, یعنی کہ جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور کچھ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ درمیانے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہم نے پھر رینٹ والا سسٹم رکھا ہے. اچھا, اس میں پھر یہ ہے کہ بھی آپ اپنا سلنڈر لے لیں, سلنڈر کے پیسے آپ پورے جمع کرائیں گے, اور جس وقت آپ واپس کریں گے تو اس میں سے کچھ پیسے کم کر کے آپ کو پیسے واپس کر دیے جائیں گے, تاکہ آپ کی جیب پہ بھی بوجھ نہ آئے اور آپ اپنے مریض کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر لیں. اس میں جو بہت اچھا کام ہے والی خدمت بھی کر رہی ہے. تو یہ اس وقت ہم پورے شہر میں کر رہے ہیں. 700 سے 800 لوگ ہیں جو اس وقت تک مستفید ہو چکے ہیں. 700 سے 800 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1600 سلنڈر ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ میں نے 2 سلنڈر ہمیشہ ایمرجنسی کے لیے فل کر کے رکھے ہوتے ہیں. اچھا, خدا نہ خواستہ کسی مریض کی رات کو گیس ختم ہو جائے اور وہ ظاہر رات کو تو کوئی ریفل نہیں کرے گا, تو میں پھر وہ دے دیتا ہوں 24 گھنٹے کے لیے. انہیں کہتا ہوں کہ جی پھر آپ مجھے یہ واپس کر دیں. اتنے سارے نیکی کے کام کرتے ہیں دل کو سکون کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عیال, اللہ کہتا ہے یہ جو دنیا ہے جس میں انسان ہے یہ میری عیال ہے, جیسے میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, اس طرح یہ انسان جو اللہ کی عیال ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہے جو اس کی مخلوق سے یا اس کی عیال سے محبت کرے گا تو اللہ سے محبت تو کریں گے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میری 5 بیٹی ہیں, اور میں پچھلے 11 سالوں سے ہر سال جو ہے وہ عمرے پہ جاتا ہوں, اور میں اپنی بیٹیوں کو بھی لے کے جاتا ہوں ساتھ. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ میں رمضان میں جاتا تھا, تو پچھلی دفعہ جب کووڈ آیا تو میں رمضان کی بجائے پہلے ہی چلے گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کی پابندی لگنی تھی تو میں پہلے ہو کے آ گیا. میں جس دن جو تھا یہاں پابندی لگ رہی تھی پاکستان میں, اس سے 2-3 دن پہلے میں آیا تھا. آپ آکسیجن کا سلنڈر دیتے ہیں تو لوگوں کو طریقہ بھی بتاتے ہیں, تو ہمیں بھی آپ کچھ طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آکسیجن کے سلنڈر اگر ایک عام آدمی کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو کیسے استعمال کرے؟ اس میں جو بیسک کام ہے وہ اس کی وہ مانیٹرنگ ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ چیک کرتے ہیں, ریکمنڈیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ کو لگنی چاہیے, ڈاکٹر کہے تو آپ لگائیں. آکسیجن زیادہ لگانا بھی بذات خود ایک خطرناک چیز. دوسری بات ہے کہ آکسی میٹر سے آپ اپنی آکسیجن کو چیک کریں گے, اگر وہ کم آ رہی ہے تو پھر آپ اس کو لگائیں گے. اس کے اندر جو ہے وہ سلنڈر کے اوپر سلنڈر کے کچھ چیزیں آتے ہیں. نمبر 1, کوئی لوبریکنٹ, ایون کہ آپ کے بالوں میں لگنے والا تیل جو ہے وہ بھی آپ اس کے پاس نہیں لے کے جائیں گے. اچھا, اگر آپ اس کے پاس لے گئے تو وہ آگ پکڑ لے گا. آکسیجن جو ہوتی ہے نا, یہ سمجھیں یہ بہت زبردست قسم کی سمجھیں کہ آگ پکڑنے والی چیز ہے, اور یہ فوری آگ پکڑ لے گی, اور سمجھ لیں کہ جو سلنڈر ہے وہ پھر ایک بم ہے آپ کے گھر کے اندر. تو سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی لوبریکنٹ, کوئی آگ لگانے والی چیز وہ اس کے پاس نہیں لے کر جانا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ایک مشین ہے, اس مشین کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اور اس کے چیمبر کے ذریعے سے اس کو کھولنا ہے, اور اپنے مریض کو یہ مانیٹر کرنا ہے کہ 1 گھنٹے میں کتنی آکسیجن لے رہا ہے. اگر تو آکسی میٹر کے ساتھ اور اس کو کھولنے کے اوپر, اب کیونکہ یہاں پہ ٹیکنیکل چیز میرے پاس نہیں ہے تو ورنہ میں آپ کو 1 2 3 4 سٹیپ جو ہیں وہ پورے بتاتا کہ اس طرح ہی ہوتا ہے.
تو وہ چیک کرنا ہوتا ہے گھنٹے تک کہ بھی اس کا اتنا میں نے کھولا ہے تو یہ کتنا لیول ہو گیا, دوبارہ اس کو کم کیا تو کتنا ہو گیا, زیادہ کیا تو کتنا, بس ایک خاص لیول پر آپ نے سیٹ کرنا ہوتا ہے, ورنہ اگر زیادہ بھی جائے گی تو وہ خطرناک ہے اور کم بھی جائے گی تو وہ بھی خطرناک. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ شاہد نوید ملک صاحب نے ہمیں سلنڈر کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمیں اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بھی ڈیٹیل دی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور یہ دیا گیا بھی اللہ کی طرف سے ہو تو آپ کی فیملی کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور وہ ہر سال عمرہ کرتے تھے, لیکن لاک ڈاؤن کے درمیان, کووڈ کے درمیان جب لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تو یہ اس سے پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس بلاوے کے لیے بلا لیا تھا. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے اگلے ایپیسوڈ چمکتے ستارے کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.